बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी किताब जुर्म और इंसाफ ये आप देख रहे हैं। तो इस पे आज एक स्टोरी जो मैंने नहीं की थी वो इसके सफ़ा नंबर 103 पे है, फौरी इंसाफ। अच्छा नाज़रीन, आपको मालूम है कि मेरी ज़्यादा पोस्टिंग कोर्ट सब्जल में रही और अवाइल सर्विस जो मेरी है वो 92 की मैं बात कर रहा हूँ। जब मेरी पोस्टिंग कोर्ट सब्जल हुई तो उस वक्त जुल्फ़कार चीमा, बड़ा नाम है जी पंजाब पुलिस का, बल्कि पाकिस्तान पुलिस का, वो वहाँ एसएसपी उनकी तैनाती थी। और उसके बाद वहाँ लडीनो ख्वाजा, एडी ख्वाजा के नाम से जो मशहूर हैं, अभी शायद रिटायर्ड नहीं हुए, आईजी भी रहे वो जी सिंध के, और उसके बाद वो मोटरवे के भी आईजी रहे। बड़ा नाम है जी, ऑनेस्ट अफसर दोनों, और इनके साथ मुझे सर्व करने का मौका मिला। अच्छा, चीमा साहब की बड़ी खूबियाँ थीं जी। चीमा साहब एक तो मुझ पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, और कोई भी तफ्तीश जो बड़ी संगीन किस्म की होती थी, चाहे वो कत्ल की हो, डकैती की हो, या किसी भी नौयत की हो, वो फाइनलाइज होने के लिए मेरे पास कोर्ट सब्जल भिजवाया करते थे। और मैं ऐसे बड़ी ऑनर फील करता था कि जी वो जब सभी लोग मेरे ख्याल में नाकाम ही हो जाते थे या उन्हें भरोसा नहीं होता था, तो फिर वो तफ्तीश मेरे पास भिजवा दिया करते थे, और मैं अपनी नेक नीति से, ईमानदारी से उस तफ्तीश को फाइनल करके मैं भिजवाया करता था। कमाल उनका भरोसा था। और मुझे उन्होंने 1992 में, मुझे याद है कि 17 अगस्त को एक फंक्शन किया पुलिस लाइंस में, जहाँ कम से कम 3-4 हज़ार लोग थे। वहाँ उन्होंने तकरीर भी की और मुझे बेस्ट एसएचओ का अवार्ड उन्होंने दिया, जो मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ था। और हमेशा उन्होंने मेरी रिस्पेक्ट की। जब भी मैंने उन्हें कॉल की या मेरे लिए कोई प्रॉब्लम हुई तो चीमा साहब हमेशा मेरी मदद किया करते थे। जुल्फ़कार एडी ख्वाजा साहब से फिर मेरा रब्ता नहीं हुआ पोस्टिंग के बाद। एक दफ़ा शायद फ़ोन पे बात हुई, उसके बाद फिर रब्ता नहीं। और जहाँ भी रहें खुश रहें, अच्छे अफसर हैं जी, और अच्छे अफसरों को हम हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। अच्छा नाज़रीन, जैसे कि आपको इल्म है, सादकाबाद तहसील जो है ये रहीम यार ख़ान डिस्ट्रिक्ट की तहसील है, और ये आखिरी तहसील है पंजाब की, और उसका आखिरी थाना कोट सब्जल है जहाँ मेरी पोस्टिंग रही। नाज़रीन, सादकाबाद का एक इलाका भूंग जो है थाना उसका, वो आप देखें कि उसमें 4 स्टेट्स हैं, जिनमें जमालदीन वाली, जहाँ अहमद महमूद साहब हैं, उनकी स्टेट है। फिर आप देख लें कि भूंग स्टेट, जहाँ रैस मुनीर, रैस शबीर, रैस वज़ीर और रैस महबूब, ये बड़े नाम हैं जो हमेशा MP MNAs रहते हैं। फिर जो तीसरी स्टेट है जी वो है रहीमाबाद, जहाँ के लगारी साहबान बड़े मशहूर हैं, और उसमें आजकल जो हमारे दोस्त हैं अज़हर लगारी MNA हैं, उनके भाई भी हमेशा, वो भी पिछले टेन्योर में MNA थे। और फिर चौथी स्टेट नवाज़ाबाद, अब नवाज़ाबाद तस्नीम नवाज़ गर्देजी साहब के वालिद साहब के नाम पे थी, और अभी वो स्टेट शायद कोई उस कंडीशन में नहीं है। लेकिन ये तीनों जो स्टेट्स हैं, जिसमें रहीमाबाद, भुंग और जमालदीन वाली, ये आज भी इनका नाम है एक सियासत में और मकाम है। नाज़रीन, सादकाबाद को पंजाब की रिचेस्ट सब डिवीजन भी कहा जाता है कि बहुत अमीर तरीन लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ की ज़मीनें बड़ी ज़रखेज़ हैं, और लोगों की ज़मीनें 1-2 एकड़ वाली या 5-6 एकड़ वाली नहीं, लोगों की कई मुरब्बे, कई 100 मुरब्बे ज़मीन है, जो बड़े बड़े सरदार हैं। बड़ी बड़ी कौमें हैं, जिसमें आप देखें गुपांग कौम है, जिसके हबीब खान गुपांग इस वक्त MP हैं, वो भी हमारे दोस्त हैं। और इस तरह सादकाबाद में आप देखें कि नए मॉडल की गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी। लोगों के पास पैसों की फरावानी है, और इसी फरमानी को देखते हुए फिर डाकू भाईजान जो हैं सिंध के, वो हमलावर होते हैं, और ख़ास तौर पे कश्मोर, कंदकोट, ठुल और इसी टाइप के जो एरियाज़ हैं। और इसके साथ फिर आप अगर राजनपुर का एरिया देखें, जिसमें शाहवाली है, बंगला इच्छा है, ये थाने, और फिर इधर आप आ जाएं तो कोट सब्जल के साथ फिर डैरकी, घुटकी और पुनवाकल, यहाँ से जो लोग आते हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, वो आते हैं और वारदात करके यहाँ से चले जाते हैं। नाज़रीन, 1992 में मेरी पोस्टिंग कोट सब्जल थी, और थाना सिटी सादकाबाद में सरवर गोंदल साहब एक सीनियर हमारे इंस्पेक्टर थे, और रैंक से आए हुए थे, कांस्टेबल से वो इंस्पेक्टर बने थे। उनकी पोस्टिंग थी। जैसा कि आपको इल्म है कि सादकाबाद बहुत तेज़ विकेट है जी। वहाँ पहले भी इसी तरह वारदातें होती थीं जैसे आजकल हो रही हैं, लेकिन इस टाइप की वारदातें नहीं थीं। कुछ कंट्रोल किया हमने जुल्फ़कार चीमा साहब की सरबराही में, और SHOs
چیمہ صاحب نے بڑے اچھے اچھے لگائے. سرور گندل صاحب سے سٹی مرحوم اب فوت ہو گئے ہیں, ان سے سٹی صادق آباد کنٹرول نہیں ہو رہا تھا, اور کوٹ سبدل میں تو اتنی واردات نہیں تھی, بھونگ میں بھی شاید اتنی نہیں تھی, لیکن سٹی صادق آباد کو ڈاکو نے تاڑا ہوا تھا اور روز کوئی نہ کوئی واردات ہوتی تھی. ایک دن صبح صبح جی وہاں وائرلیس چلی. یہ ناظرین ہے جی 2/8/1992 کا وقوع ہے کہ جی ایک شخص جو تھے حافظ مقصود صاحب, یہ صبح صبح 4 بجے ورزش کرنے کے لیے یہ نکلے, اور یہ وارث علی اور حافظ مقصود کو ایک کار آئی جس میں 3 لوگ سوار تھے. انہوں نے ایکسرسائز, پل ہے جی اوور ہیڈ برج جو بنی ہوئی ہے اس پہ یہ واک کر رہے تھے, تو یہاں سے صبح 4 بجے ان کو ایک گاڑی نے اغوا کیا اور گاڑی میں ڈال کے لے گئے. جب یہ کار جو پہنچی جی اشرف پیٹرولیم ہے اس کے پاس, تو یہ حافظ جو مقصود ہیں انہوں نے کار کے اسٹیئرنگ کو قابو کر لیا. اب اسی کشمکش میں جو کار کا دروازہ کھل گیا اور اس میں جو وارث علی ہیں وہ کار کے دروازے سے پیچھے کود گئے, جبکہ حافظ مقصود کو وہ لوگ اغوا کر کے لے گئے. اور اس کے ساتھ مجھے بلایا گیا ذوالفقار چیمہ صاحب نے اور اے ڈی خواجہ صاحب نے کہ آپ آئیں اور آپ بھی ایس ایچ او جو ہیں سٹی ان کی مدد کریں اور اس واردات کو ڈھونڈیں. اچھا ناظرین, یہ جو واردات تھی گاڑی والی آخر ہم نے ٹریس کر لی, اور اس ٹریس ہوا جی ایک ملزم عبدالستار. وہ عبدالستار جو ہے وہ کند کوٹ کا رہنے والا تھا. ناظرین ان دنوں کشمور میں میرے ایک بیچ میٹ نیاز چانڈیو تعینات تھے وہاں, اور جو بعد میں ایس ایس پی ریٹائرڈ ہوئے, بڑا نام ہے جی سندھ پولیس کا. یہاں بھی بڑی مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جی سندھ پولیس میں جو میرے بیچ میٹس تھے وہ بڑے ہیلپ فل ہوا کرتے تھے, اور اسی طرح جو باقی پولیس ملازمین ہیں ان کو ہر ہفتے یا ہر 15 دن کے بعد میں کوٹ سبزل پہ ایک دعوت دیا کرتا تھا, جس میں ڈی ایس پی صادق آباد, تمام ایس ایچ او صادق آباد کے, اور کند کوٹ اور کشمور, ڈھیرکی, گھوٹکی, وہاں کے ایس ایچ اوز آتے تھے, اور آپس میں ہم اشتہاری, مجرمان اشتہاری جو ہیں ان کی جو فرستیں دیا کرتے تھے, اور پھر باقاعدہ اخبار میں اسے ہم دیا کرتے تھے کہ تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ سندھ پنجاب پولیس ایک ہے, اور اس سے بڑا اثر پڑتا تھا جو سندھ کے ڈاکو آتے تھے ان پہ کہ جی سندھ اور پنجاب پولیس ایک ہے, جو آج کل نہیں کیا جا رہا. اچھا, اب اس میں نیاز چانڈیو نے مجھے وہ دستار پکڑ کے دے دیا, ہم لوگ گئے اور وہ لے کے آ گئے. اس نے پھر بتایا کہ جی وہ جو حافظ مقصود ہم نے اغوا کیا تھا اس کو ہم نے قتل کر کے لاش نہر میں پھینک دی تھی کیونکہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے تھے. اچھا, اسی طرح کا ایک اور مقدمہ یہ 204/92, یہ اسی کتاب میں, کیونکہ اب میں پڑھ رہا ہوں اپنی بک جو لکھی ہوئی ہے, مجھے ڈیٹیں آپ کہیں گے کیسے یاد ہوئی, تو یہ بھی 10/8/1992 کا ہے. سٹی صادق آباد میں اس میں مدعی اقبال کلواڑ تھا, اس کی سزوکی گاڑی جو ہے اقبال کلواڑ کی, وہ اس کا ڈرائیور جو صفدر تھا اور 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا, اور اس کی 4 بیٹیاں تھیں, اکیلا کمانے والا شخص تھا جی. اور وہ بھی اسی طرح اس کو اغوا کر کے لے گئے, گاڑی کرائے پہ لی اور لے گئے, اور بعد میں اس کی لاش جو ہے چنی گوٹ کے نزدیک ملی, پھولی ہوئی لاش, اس کا گلا دبا کے اسے مار دیا گیا تھا, اور گاڑی لے کے یہ چلے گئے. بعد میں گاڑی اٹک سے ہم نے برآمد کی, اور اس پہ بھی بڑی محنت ہوئی. یہ دوسرا مقدمہ تھا جس کا ملزم ہم نے گرفتار کیا جی. اور منیر افضل خان, بڑا نام جی ریمیر خان پولیس کا, میرے عزیز اور میرے بھائیوں جیسا تھا, مجھ سے ایک سینئر تھا, ایک بیچ یہ حبیب اللہ خان جو میرے بھائی ہیں ان کا بیچ میٹ تھے, اور منیر افضل خان اور ان کے بیچ میٹ تھے جی چودھری ساجد, میاں مقبول. یہ جو تھا 81-82 کا بیچ تھا, جبکہ ہمارا بیچ 82-83 کا تھا. اب یہ گاڑی بھی برآمد ہم نے کر لی ناظرین, اور اس کے بعد جو ہے اس کا ملزم بھی آخر ہم نے ایک گرفتار کر لیا, ملزم الیاس, اور میرے ساتھ ایک اور اصغر ارائیں جو تھا وہ بھی ہم نے پکڑ لیا. اسی طرح یہ ملزم گرفتار ہو گئے تو انہوں نے بتایا کہ جی جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس کا گلا دبا کے ہم نے لاش پھینک دی تھی جی صحرا میں. اور اس پہ جو ہم نے جب وہ لاش لے کے آئے تو مقتول غلام صفدر کے جنازہ میں بڑے لوگوں نے شرکت کی, اور غم زدہ تھے لوگ, اشتعال پایا جاتا تھا لوگوں میں. آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائپ کی جب کوئی ہوتی ہے تو صادق آباد, جیسا میں عرض کر چکا ہوں کہ اتنا کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے,
لوگ سارے ایک دوسرے سے ملنے جلنے والے ہیں، اور اس طرح جب ایک بے گناہ بندہ جو ڈرائیور تھا بیچارہ، 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی، اور بچے اس کے چھوٹے چھوٹے، تو ظاہر ہے اشتعال ہونا چاہیے۔ ناظرین، اس واردات کے تینوں ملزمان جو ہیں اب تھانہ سٹی صادق آباد کے حوالات میں بند تھے، کیونکہ میں کوٹ سبزل میری پوسٹنگ تھی، انٹروگیشن ہم نے اس سے پوری کی، اور میں نے وہاں کی پولیس کی جو ہے سٹی صادق آباد پولیس کی مدد بھی کی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ جو تھا ناظرین، ان کو چالان کرنا اور باقی جو دیکھنا تھا وہ ظاہر ہے ایس ایچ او سٹی نے کرنا تھا۔ اب وہ مطمئن نہیں تھے، جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں سرور گندل صاحب سے، جو ہمارے اس وقت کے ایس ایس پی تھے ذوالفقار چیمہ اور اللہ ڈینا خواجہ صاحب۔ تو پھر یہ ہوا کہ ایک شام کو مجھے یاد ہے مجھے بلوایا گیا جی، میں پہنچا تو جو ڈی ایس پی سٹی ہیں یا اے ایس پی سٹی کے آفس میں ذوالفقار چیمہ صاحب جو ہیں وہ اے ایس پی صاحب کی چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اے ایس پی صاحب کی سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے بھی انہوں نے بیٹھنے کا کہا اور میں وہاں بیٹھ گیا، تو انہوں نے کہا جی عزیز بتائیں یہاں ایس ایچ او کس کو لگایا جائے۔ منیر افضل خان، جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلے وہ سی آئی اے میں تھے اور ہمارے ساتھ انہوں نے ہیلپ کی ملزمان کو پکڑنے میں، وہ گاڑی ریکور کرنے میں۔ تو پھر میں نے یہی کہا کہ سر آپ منیر افضل خان کو ایس ایچ او لگا دیں۔ تو فوری طور پہ منیر افضل خان مرحوم جو اس وقت تھے خانپور میں ان کی رہائش تھی، انہیں کہا گیا کہ فوری پہنچیں۔ منیر افضل کو 1 گھنٹے میں پہنچ گئے وہاں جی، اور انہیں ایس ایچ او سٹی صادق آباد لگا دیا گیا۔ اب ناظرین کوئی 2 دن گزرے ہوں گے کہ ایک شام مجھے بیڈمنٹن کھیلنے کا شوق تھا، اور میں کوٹ سبزل سے میں بیڈمنٹن کھیلنے آیا کرتا تھا صادق آباد۔ تو تقریباً 30 کلومیٹر ہے جی کوٹ سبزل سے صادق آباد، وہاں کیونکہ ہال تھا وہاں ہم گیم کیا کرتے تھے، اور کوٹ سبزل میں تو گیم کی ایسی کوئی جگہ نہیں تھی۔ منیر افضل خان بھی گیم کرتے تھے جی بیڈمنٹن کی، اور اکٹھے ہوتے تھے تمام دوست وہاں کے جو کلب تھا آفیسرز کلب اس میں۔ اور پھر ایک شام کو مجھے پتہ چلا کہ جی وہاں جو قیدی، وہ جو ملزمان تھے اس مقدمے کے، وہ حوالات انہوں نے وہ جو روشن دان تھا اوپر سے وہ توڑا اور وہ 3 لوگ نکل گئے۔ اب بڑی پریشانی کی بات تھی، کیونکہ ہم نے بڑی مشکل سے وہ ملزمان گرفتار کیے تھے۔ منیر افضل خان بھی بیچارہ پریشان تھا کہ اچانک کیا ہو گیا۔ فوری طور پہ مجھے، جیسا میں عرض کر چکا ہوں کہ ڈی پی او صاحب جو ایس ایس پی تھے اس وقت بڑے ناراض ہوئے، اور انہوں نے جو محرر تھانہ ہے اسے بھی سسپینڈ کر دیا، اور اس کے خلاف مقدمہ ہم نے درج کر دیا ایک کہ جی ملزمان اس کی نااہلی سنتری، اور محرر پہ مقدمہ ہو گیا۔ منیر افضل خان بڑا تگڑا، جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ پولیس افسر تھا جی، اس نے ہمت نہیں ہاری اور اس نے پھر ان کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ موبائل فون شاید اس وقت نہیں تھے، یہ تو بعد میں 96 97 میں موبائل فون آئے۔ تو جو ہیومن ریسورسز تھے ہمارے، اس کی بنیاد پہ پھر منیر افضل خان اور ہم نے پھر پیچھا کیا، اور آخرکار زہر پیر کے علاقے میں وہ تینوں ملزمان جو ہیں وہ ایک پولیس مقابلے میں مارے گئے، اور اس دن وہ لاشیں پھر ہم لے کے جب وہ مقابلے کے بعد ان کو صادق آباد لے کے آئے۔ اب یہ جو سٹوری میں آپ کو سنا رہا ہوں، اگلی بات جو سنا رہا ہوں وہ بڑی کمال ہے۔ ذوالفقار چیمہ صاحب نے اللہ ڈینو خواجہ صاحب کو کہا کہ جی یہ لاشیں جو ہیں اب چوک میں لٹکا دیں۔ اب میرے لیے یہ بڑی نئی بات تھی کہ ہم ڈاکوں کی لاشیں کس طرح چوک میں لٹکائیں، کہاں لٹکائیں، لیکن ذوالفقار چیمہ صاحب اپنی بات کے بڑے پکے تھے۔ دوسرے دن ناظرین اخباروں میں بھی آ گیا کہ یہ جو صادق آباد رحیم یار خان کے رہنے والے دوست ہیں، اور جنہوں نے اس وقت 92 میں اخباریں پڑھی ہوں گی، کیونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا، فیس بک نہیں تھا، یہ باقی چیزیں نہیں تھیں، تو اس طرح انہوں نے کہا جی لاشیں لٹکا دے۔ میں پریشان، اللہ ڈینو خواجہ صاحب پریشان، منیر افضل خان پریشان۔ آخر اللہ ڈینو خواجہ صاحب نے مجھے کہا کہ یار عزیز، آپ بڑے چہیتے ہو ذوالفقار چیمہ صاحب کے، آپ ان سے ریکویسٹ کرو کہ سر دیکھیں ہم نے وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے، انہوں نے برا کام کیا، وہ تینوں بڑے خطرناک مجرم تھے جنہوں نے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا۔ پہلے حافظ مقصود کو اغوا کیا اور اسے اس کے بعد قتل کر دیا، لاش نہر میں پھینک دی۔ دوسرے جنہوں نے گاڑی کرایہ پہ لے کے گئے اور اس کے ڈرائیور کو باندھ کے پھینک دیا، اور اس کی لاش ملی بری حالت میں، اس کے گلے میں انہوں نے اسی کے شلوار کا زاربند ڈال کے اس کا گلا انہوں نے دبا دیا تھا۔ میں جی ڈرتے ڈرتے ذوالفقار چیمہ صاحب
کے پاس گیا اور میں نے کہا سر ملنا ہے، تو انہوں نے فوری بلا لیا مجھے، بڑے کائنڈ تھے میرے ساتھ. تو میں نے کہا سر میں عرض کروں اگر آپ برا نہ مانیں تو میں عمرے پہ بھی جاتا ہوں، اور وہاں بھی سر جب کسی قاتل کسی مجرم کا سر قلم کر دیا جاتا ہے تو اس کا پھر وہ اسے اسٹچ کر کے تو جنت و بقیع میں دفن یا جنت و معلیٰ میں اسے بھی دفن کر دیا جاتا ہے. جب بندہ مر گیا سر تو اس کے ختم ہو گیا سب کچھ، تو مہربانی کریں. چیمہ صاحب خیر تھوڑی دیر سوچا انہوں نے اور مجھے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن لٹکاؤ نہیں، لیکن وہ لاشیں آپ چوک میں لے آؤ، ٹریکٹر ٹالی میں رکھ کے. غوثیہ چوک، دو چوک بڑے مشہور ہیں جی صاحب آباد کے، ایک چھڑیاں والا چوک ہے اور ایک غوثیہ چوک ہے جی. ہم نے کیا، پھر میں نے منیر افضل خان کو کہا، ایس پی صاحب بھی کو تھوڑے وہ ہو گئے، کول ہو گئے، اللہ دین و خواجہ صاحب، اور پھر ہم نے وہ لاشیں ان تینوں ملزمان کی ٹریکٹر ٹالی میں رکھی اور غوثیہ چوک میں لے کے آ گئے. چیمہ صاحب جی وہاں تشریف لائے رحیم یار خان سے چوک میں، غوثیہ چوک میں، اور انہوں نے تقریر کی. تصاویر میں نے ڈھونڈی، مجھے نہیں ملی کہ میرا ہاتھ اور منیر افضل خان کا ہاتھ پکڑ گئے. انہوں نے چوک میں کہا کہ یہ وہ افسر ہیں جو ہماری آن ہیں، شان ہیں، اور اپنی بہادری سے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، اور اس ٹائپ کے انہوں نے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا. ناظرین، چوک میں لاشیں رکھنے کا اور تو فائدہ کوئی نہیں ہوا، ایک فائدہ ضرور ہو گیا کہ سندھ کے جو ملزمان تھے، سندھ کے مجرمان تھے، انہوں نے کہا جی باقی تو ٹھیک ہے، ہمیں یہ مار بھی دیتے ہیں، ہمیں لیکن جس طرح ہماری لاشیں یہ سڑکوں پہ چوکوں میں رکھ کے ہمیں لوگوں کو دکھاتے ہیں، یہ ناقابل قبول ہے. اور اس کے بعد آپ یقین جانیں کہ گراف کرائم کا ایک دم گر گیا. جتنا کنٹرول ذوالفقار چیمہ صاحب نے اپنے دور میں، آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں انہیں 92 93 میں جتنا کرائم کنٹرول ہوا، آج تک شاید رحیم یار خان کی تاریخ ہے کہ اتنا کرائم کنٹرول نہیں ہوا. آج بھی وہاں کے لوگ، پولیس کے افسران اس بات کی گواہی دیں گے کہ جتنا کنٹرول ذوالفقار چیمہ صاحب نے کیا، یہ ایم پی ایم این ایز ان کے سائے سے ڈرتے تھے. مجھے یاد ہے انہوں نے ایک دفعہ وہاں کے ایک ایم پی اے تھے جی شیخ صاحب، انہیں کہا جی کہ یہ پولیس لائنز میں اور مجھے سڑک چاہیے بنی ہوئی آفس میں، تو دوسرے دن وہاں سڑکیں بن گئی تھیں. کانپتے تھے وہاں کے سیاستدان، کسی کی وہ پرواہ نہیں کرتے تھے، کسی سیاستدان کی جرت نہیں ہوتی تھی انہیں کچھ کہہ سکے جی. مجھے یاد ہے حبیب اللہ ماچھی ہمارے دوست تھے جی، انہوں نے گرفتار کرایا، لیکن ان کو پھر حوالے میرے کر دیا گیا. وہ کوٹ سبزل تھانے میں میرے خیال 1 مہینہ بیٹھے رہے. مخدوم صاحبان کا خاص آدمی تھا احمد محمود صاحب کا، بھونگ والے، احمد محمود صاحب، تمام لوگ. مجھے یاد ہے اس وقت حکومت جو تھی وہ مسلم لیگ کی تھی، کوئی نہیں چھڑوا سکا. آخر انہوں نے خود اس کو کلیئر کرایا. مجھ سے کچھ ایسی باتیں تھیں جو انہوں نے انٹیروگیٹ کرائیں، اور جب میں نے کہا کہ سر یہ ان چیزوں میں انوالو نہیں ہے، اغوا برائے تاوان کی کچھ باتیں تھیں، تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے چھوڑ دیا جائے. رحیم یار خان ضلع آج بھی ذوالفقار چیمہ صاحب کو اور اللہ دین و خواجہ صاحب کو یاد کرتا ہے، اور مجھے اعزاز ہے کہ میں نے ان کے ساتھ سرو کیا، اور میں فخر سے یہ بات بتاتا ہوں سب تمام دوستوں کو. جی بہت بہت شکریہ.